अमर बेल। बाब 56। आप चाय पियेंगे? अलीज़ा ने जुनैद से पूछा। उन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही थी। वो हॉस्पिटल से घर तक हर जगह मौजूद रहा था और 10वीं तक हर रोज़ अपने घर वालों के साथ उनके घर आता रहा था, मगर उसके और अलीज़ा के दरमियान बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। हादसे के बाद आज पहली बार वो अलीज़ा से मिल रहा था और उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। वो जिस वक्त आया था उस वक्त तानिया वापस घर जा रही थी और अलीज़ा उसके साथ पोर्श में खड़ी थी। जब गेट से जुनैद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी, उसने गाड़ी तानिया की गाड़ी के पास लाकर खड़ी कर दी। कुछ देर उसके और तानिया के दरमियान रस्मी बातचीत हुई। फिर तानिया अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। आइए अंदर आ जाए, ये पहला जुमला था जो बहुत दिनों के बाद उन दोनों के दरमियान बोला गया था। नहीं, बाहर लॉन में बैठते हैं, जुनैद ने कहा और वो खामोशी से लॉन की तरफ बढ़ गई। और अब वो पिछले 10 मिनट से लॉन की कुर्सियों पर चुपचाप बैठे थे। अलीज़ा ने उस गहरी खामोशी को तोड़ने के लिए उससे पूछा, आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं यहाँ आने से पहले चाय पीकर आया हूँ, जुनैद ने जवाबन कहा और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, जूडिथ ने फ़ोन किया था तुम्हें? जूडिथ ने? नहीं, नानो से उसकी 2 बार बात हुई है, अलीज़ा ने बताया। वो तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ, नानो ने मुझे बताया, मगर ये एक इत्तेफाक ही है कि उससे दोनों बार मेरी बात नहीं हो सकी। वो हफ्ते की रात को पाकिस्तान आ रही है, जुनैद ने बताया। अलीज़ा खामोशी से उसे देखती रही। वो कह रहा था वो यहाँ ठहरना चाहती है। वो जानती थी जुनैद का इशारा किस तरफ है। मैंने उसे अपने घर रहने के लिए कहा है, मगर उसकी ख्वाहिश है यहाँ ठहरने की। आप उनसे यहाँ आने के लिए कह दें, मुझे और नानो को उन्हें रिसीव करके खुशी होगी, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो जानती थी जूडिथ पाकिस्तान क्यों आ रही थी। उन्होंने आपको फ़्लाइट की टाइमिंग्स के बारे में बताया है? उसे एयरपोर्ट से मैं रिसीव कर लूँगा, जुनैद ने कहा। वो यहाँ हमारी शादी तक रुकेगी। अलीज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। वो उसी को देख रहा था। एक अजीब सी खामोशी उन दोनों के दरमियान दर आई थी। चंद दिनों तक अम्मी और बाबा तुम लोगों से इस सिलसिले में बात करने आएंगे, उसने आहिस्ता से कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करूं ताकि तुम नानो और अपनी मम्मी को बता सको। अलीज़ा ने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। मैं चाहता हूँ शादी सादगी से हो, मैं ज़्यादा धूम धड़क्का नहीं चाहता, वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। उसने जिस दिन जुनैद को अपने और उमर के बारे में बताया था, उससे अगले दिन उमर के साथ वो हादसा पेश आ गया था। उसने जुनैद से कहा था कि वो उसे ये सब कुछ इसलिए बता रही है ताकि हक़ाइक़ से आगाह होकर वो ये फ़ैसला कर सके कि उसे अभी भी अलीज़ा से शादी करनी है या नहीं। पिछले 15 दिनों में उसकी जुनैद से कोई बात नहीं हुई थी। वो जुनैद की कैफियत और तासुरात के बारे में नहीं जानती थी, मगर वो ये ज़रूर जानती थी कि जुनैद के सामने एक बार फिर उमर के लिए उसके जज्बात और एहसासात आयां हो गए थे। उसने बड़े वसूख से उमर के कत्ल से एक दिन पहले होटल में बैठकर जुनैद से कहा था कि वो उमर से मोहब्बत करती थी, मगर अब नहीं करती। उसके और उमर के दरमियान अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो अब उमर की असलियत जान चुकी है और उसकी असलियत जान लेने के बाद वो उमर जैसे धोखेबाज और खुद गर्ज इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो जानती थी पिछले 15 दिन में उमर की मौत पर उसके रद्द अमल ने जुनैद पर यह हकीकत आश्कार कर दी होगी कि वो अब भी उमर से मोहब्बत करती है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि ये अंदाज़ा ना कर पाता। वो अपने चेहरे को कभी भी बेतासुर रखने में कामयाब नहीं हो पाई थी। खुशी और गम हर तासुर उसके चेहरे से झलकता था और ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने चेहरे की उस खूबी पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं आया था। उसने इन 15 दिनों में हर बार जुनैद का सामना होने पर कभी ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की थी कि वो उमर की मौत से मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि वो उसके साथ अपना जज्बाती ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी और ज़ात के गिर्द चढ़ाए गए उन खोलों से तंग आ गई थी जिन्हें संभालते संभालते वो पिछले कई सालों से हलकान थी। और शायद वो लाशऊरी तौर पर जुनैद के सामने यह एतराफ़ भी कर लेना चाहती थी कि वो कभी उमर से नफ़रत नहीं कर सकती। उसकी मौत उसकी तमाम नाराज़ियों और गुस्से को ख़त्म कर गई थी। और उन 15 दिनों के बाद वाहिद चीज़ जिसका वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थी और जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही थी, वो जुनैद की तरफ से शादी के बारे में दोबारा बात थी।
وہ اس وقت شادی کے بارے میں بالواسطہ طریقے سے بات کرتے ہوئے یقیناً یہ جتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وقت اس ایک سوال کے علاوہ اور کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ کیوں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے جنید کے خاموش ہو جانے کے بعد سوال کیا۔ وہ اس کے عقب میں ایستادہ درختوں پر بیٹھے پرندوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ علیزہ کو لگا جیسے اس نے اس کی بات نہیں سنی ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس بار جنید نے درختوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہوں، یا پھر شاید اس لیے کہ میں عمر کی فیملی سے اپنا تعلق ختم نہیں کرنا چاہتا۔ بہت کچھ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، جو باقی رہ سکتا ہے میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یا پھر شاید اس لیے کہ یہ عمر کی خواہش تھی، اس نے جنید کے چہرے پر نظریں جما کر کہا۔ جنید نے اس کی بات کی تردید کی، نہ اعتراف۔ وہ ایک بار پھر ان درختوں پر بیٹھے پرندوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی بار عمر سے تمہارا ذکر تب سنا تھا جب وہ سول سروس کا امتحان دینے آیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر ٹھہرا تھا۔ علیزہ نے جنید کو جیسے بڑبڑاتے دیکھا۔ وہ ابھی بھی انہی پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کو یاد تھا وہ اس کی ناراضی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر کسی دوست کے ہاں شفٹ ہو گیا تھا، مگر وہ اس دوست کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ وہ واپس گرانی کے پاس جا رہا ہے۔ میں ناراض ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے معذرت کی اور مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ کس طرح تم اس کے وہاں آ جانے پر خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہو، اور پھر تم لوگوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے عمر کی ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں سمجھتا تھا وہ اس لیے زیادہ ہمدردی محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ علیزہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کی باتوں میں اکثر تمہارا ذکر ہونے لگا۔ میں نے تب بھی غور نہیں کیا۔ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا۔ تم ایک ٹین ایجر تھیں جبکہ عمر بہت میچیور تھا۔ میرا خیال تھا وہ تمہارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے اور پھر تمہارے ساتھ ہمدردی بھی کرتا ہے، اس لیے غیر محسوس طور پر تم اس کے قریب آنے لگی ہو۔ میں نے تب بھی اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے لیے اس کے دل میں کس طرح فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ جنید نے اب علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تب بھی یہی سمجھتا رہا کہ اس کی سب سے زیادہ دوستی جوڈی کے ساتھ ہی ہے، اور اگر کبھی اس نے شادی کی تو وہ اس سے ہی کرے گا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے اور بہت لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا۔ آپ نے ٹھیک سمجھا۔ علیزہ نے دھیمی آواز میں پہلی بار اس کی گفتگو میں مداخلت کی۔ وہ جوڈت سے ہی محبت کرتا تھا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا۔ جنید نے اس کی بات سن کر بھی اپنی بات جاری رکھی۔ میں عمر کے بہت قریب ہوں، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اسے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ جنید عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ صرف میری خوش فہمی تھی۔ میں یا اس کا کوئی بھی دوست اس کے اندر تک نہیں جھانک سکا۔ اس نے ہمیں اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم اسے صرف اتنا ہی جان سکے جتنا وہ چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ علیزہ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ تب فورن سروس میں اپنی پہلی پوسٹنگ پر جا رہا تھا اور میں لندن میں آرکیٹیکچر کی مزید تعلیم کے لیے۔ تم اس وقت گریجویشن کر رہی تھیں۔ علیزہ کو یاد آیا کہ یہ وہ وقت تھا جب اسے مکمل طور پر یہ یقین ہو چکا تھا کہ صرف وہی نہیں، عمر بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ بہت جلدی وہ اسے پروپوز کر دے گا، اور وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا؟ جنید کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی امڑنے لگی۔ میرا اس وقت شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور عمر کو بھی اس بارے میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ تم اپنی تعلیم ختم کرو، پاکستان آؤ، پھر تم سے اس بارے میں مزید بات کروں گا کہ تمہاری شادی علیزہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا اگر وہ مجھے اچھی لگی تو، اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہو سکی تو۔ میں ہر بار اس سے کہتا اور وہ مجھے یقین دلاتا۔ علیزہ اور تمہیں اچھی نہ لگے؟ جیم آف اے پرسن جنید، جیم آف اے پرسن۔ جب 20-30 سال تم اس کے ساتھ گزار لو گے تو پھر تم میرے احسان مند ہوگے کہ میں نے دنیا کی سب سے بہترین لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دی۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگا
کہ میں عمر کو انکار نہیں کر سکتا. وہ اپنی بات منوا لیا کرتا تھا. کچھ سالوں کے بعد جب گھر میں میری شادی کا ذکر ہونے لگا تو عمر نے مجھے تم سے ملوایا، مگر یہ کہہ کر میں تم کو عمر سے اپنی دوستی کے بارے میں نہ بتاؤں. مجھے تب بھی کوئی تجسس نہیں ہوا. اگر اس پورے دورانیے میں مجھے ایک بار بھی یہ خیال آ جاتا کہ وہ خود تم میں انٹرسٹڈ ہے تو میں کسی قیمت پر بھی تم سے شادی کرنے کا نہ سوچتا، یا تم مجھے بتا دیتی تو تب بھی میں اس سارے معاملے کے بارے میں عمر سے بات کرتا. تمہارا انکشاف میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اور اس شوق سے باہر آنے میں مجھے کئی سال لگیں گے. عمر مجھ میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سب میری خوش فہمی تھی. علیزہ نے جیسے خود کلامی کی. جو بھی تھا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا. جنید خاموش ہو گیا. علیزہ نے اس کی آنکھوں میں پانی تیرتے ہوئے دیکھا. مجھے ابھی بھی یہ یقین نہیں آتا کہ وہ زندہ نہیں ہے. زندگی میں پہلی بار 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور میں اس سے رابطہ نہیں کر سکا، مل نہیں سکا، نہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا. ورنہ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، چاہے ملک میں ہوتے یا بیرون ملک. وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی. میں نے عمر سے بڑھ کر جینوئن آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. ہم دونوں کے درمیان بہت سے اختلافات ہوتے تھے. وہ بہت تسلط پسند تھا، میں ایسا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے درمیان تمام اختلافات ختم کرنے میں پہل وہی کیا کرتا تھا. چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں. وہ خود جھگڑا شروع کرتا، پھر یکدم موضوع بدل دیتا، اور میں واقعی موضوع بدل دیتا. مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے. اس کی موت سے کچھ دیر پہلے اس سے میری بات ہوئی تھی. میں تمہارے سلسلے میں اس سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا. وہ دم سادھے جنید کو دیکھتی رہی. وہ شاید جان گیا تھا کہ میں تمہارے سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے رات کو فون کرے گا، اور وہ رات اب کبھی نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ یہی کیا کرتا تھا. جو بات نہیں بتانا چاہتا تھا وہ نہیں بتاتا تھا. جنید کے لہجے میں شکست خوردگی تھی. میں اب کسی معاملے کی تحقیق نہیں کرنا چاہتا. میں بس اس ایک رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں جو اس کی خواہش تھی. مگر میں صرف اس کی خواہش کے احترام میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہاری فیملی کے لیے کر رہا ہوں. کسی پچھتاوے کے بغیر، کسی بوجھ کے بغیر میں چاہتا ہوں ہم تمام پرانی باتوں کو بھلا دیں، زخموں کو کریدنے کی کوشش نہ کریں، زندگی کو آج سے شروع کریں. کچھ وقت لگے گا مگر پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے چند دن پہلے لاہور میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے عمر کی بات نہ مانی ہو. میں کسی طرح سے بھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. علیزہ نے اسے اس جملے کے بعد کرسی سے اٹھتے اور لان سے نکلتے دیکھا. وہ اپنی آنکھوں کو مسلنے لگی. وہ اور جنید ایک ہی شخص کی محبت میں گرفتار تھے، صرف نوعیت مختلف تھی. تعلق کی گہرائی میں کوئی فرق نہیں تھا. لان میں چھائے سکوت کو پرندوں کی چہچہاہٹ توڑ رہی تھی. بہت دور ڈرائیو وے سے نکال رہا تھا. اس نے 1 سال کے دوران پہلی بار جنید کی باتوں میں بے ربطگی محسوس کی. وہ بہت ہمواری اور روانی سے بات کیا کرتا تھا. آج پہلی بار اس کی گفتگو میں دونوں چیزیں مفقود تھیں. وہ خود اس سے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی. آخر جنید ابراہیم سے کیا بات کی جا سکتی تھی؟ تعزیت کی جاتی، افسوس کیا جاتا، کون کس سے کرتا؟ عمر کی موت نے دونوں کو ایک ہی طرح متاثر کیا تھا. عمر بالکل غلط کہتا تھا کہ اس کی موت سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی موت نے بہت سی زندگیوں کو وقتی طور پر اب نارمل کر دیا تھا. ان میں سے ایک زندگی اس کی تھی، دوسری جنید کی، اور تیسری درد کی ایک لہر اس کے اندر سے گزری، تیسری جوڈت کی. اس نے سوچا. پورش میں جلنے والی لائٹ کی روشنی میں اس نے جوڈت کو جنید کی گاڑی سے اترتے دیکھا. وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی. نانو اس سے آگے تھی اور اب جوڈت سے مل رہی تھی. جنید ملازم کی مدد سے گاڑی سے اس کا سامان اتروا رہا تھا. علیزہ نانو سے چند قدم پیچھے کھڑی اسے دیکھتی رہی. زندگی میں پہلی بار جوڈت کو دیکھ کر اسے کوئی غصہ، کوئی حسد محسوس نہیں ہوا. جوڈت نانو سے ملنے کے بعد اس کی طرف بڑھ رہی تھی. پھر وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی.
علیزہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جوڈت کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گال کو نرمی سے چوم لیا۔ جوڈت نے جواباً اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دونوں کے درمیان کسی لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ جوڈت کے انداز میں بہت گرم جوشی تھی، والہانہ پن تھا، بے اختیاری تھی، اور کیا تھا وہ جان نہیں سکی، مگر جب وہ اس سے الگ ہوئی تو اس نے جوڈت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ علیزہ نے اس سے نظریں چرا لی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے سمینہ سے اس کو متعارف کروایا۔ یہ میری ممی ہے جوڈت۔ جوڈت سمینہ سے ہاتھ ملانے لگی۔ جنید تب تک ملازم کے ہاتھ جوڈت کا سامان اندر بھجوا چکا تھا اور خود بھی لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا لگواتی ہوں، علیزہ نے جوڈت کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، فلائٹ کے دوران کھا چکی ہوں، میں اس وقت صرف سونا چاہتی ہوں، جوڈت نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ جیسے آپ چاہیں، علیزہ نے سر ہلا دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنید لاؤنج کے درمیان کھڑا تھا۔ جوڈی، اب صبح ملاقات ہوگی، اس نے جوڈت سے کہا، اور اس کے بعد سمینہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جوڈت چند منٹ نانو کے ساتھ لاؤنج میں کھڑی باتیں کرتی رہی۔ پھر نانو نے علیزہ کو اس کے کمرے میں لے جانے کے لیے کہا۔ علیزہ اسے لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں عمر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس سے پہلے جوڈت کبھی عمر کے کمرے میں نہیں ٹھہری تھی، اسے ہمیشہ فرسٹ فلور پر ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس بار علیزہ نے اسے عمر کے کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ وہ علیزہ کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد آگے نہیں بڑھی، وہیں کھڑی رہی۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پردے برابر کر دیے، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جوڈت اب بھی وہیں کھڑی تھی، یوں جیسے وہ وہاں اس کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ علیزہ جانتی تھی وہ کس کے وجود کا احساس کرنا چاہتی تھی۔ وہ عمر کا کمرہ تھا اور جوڈت بھی یہ بات جانتی تھی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، پانی میں نے رکھوا دیا ہے، فریج میں کچھ کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ علیزہ اس کے پاس چلی آئی۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جوڈت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر آپ آرام کریں، گڈ نائٹ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اچانک ہی جوڈت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے پاس رہو علیزہ، میں آج رات یہاں سو نہیں سکوں گی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ جوڈت کی آواز بھرا رہی تھی، اس کی آنکھیں اب پانی سے بھر رہی ہوں گی، اور وہ اسی ایک لمحے سے خوف زدہ تھی۔ اسے علیزہ عمر کہا کرتا تھا۔ جوڈت کے منہ سے یہ لفظ سن کر کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچا۔ اب کوئی بھی اسے اس نام سے پکار سکتا تھا، بس وہ ایک شخص نہیں پکار سکتا تھا جس کا نام عمر جہانگیر تھا۔ اس نے گردن موڑ کر جوڈت کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ جوڈت جواب میں نہیں مسکرائی، وہ بس آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی تکلیف میری تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔ اس نے اس آدمی کو کھویا ہے جو اس کا تھا، جسے وہ حاصل کرنے ہی والی تھی۔ میں نے اس شخص کو کھویا ہے جو کبھی میرا نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ جوڈت کی پشت پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اس نے گیلی آنکھوں کے ساتھ سوچا، میں آپ کے پاس ہی ہوں، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس رات وہ دونوں جاگتی رہیں۔ عجیب تعلق تھا جو اس نے جوڈت کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ جوڈت عمر کے بارے میں بتاتی رہی، وہ پہلی بار عمر سے کس طرح ملی، کہاں ملی، ان کی دوستی کیسے ہوئی، یہ دوستی کس طرح گہری ہوتی گئی۔ علیزہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر کوئی سوال وہ جوڈت سے کرنا چاہتی تھی تو وہ صرف یہ تھا، عمر کو اس سے محبت کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس سے کبھی یہ سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے دل کو ایک بار پھر کسی نشتر سے کٹتا ہوا محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس جوڈت کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی راز، کوئی بات، کچھ بھی نہیں۔ جوڈت سب کچھ جانتی تھی۔ عمر کے جہانگیر سے تعلقات کیسے تھے، عمر کے زارا کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، عمر ان دونوں کی علیحدگی سے کتنا ڈسٹرب ہوا تھا، اسے کیا چیزیں خوش کرتی تھی، کیا پریشان کرتی تھی، سب کچھ، وہ سب کچھ جانتی تھی۔ وہ جوڈت کا چہرہ دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فجر کی اذان کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے عمر سے صرف ایک شکایت تھی، اس نے جوڈت کو کہتے سنا۔ وہ بیڈ پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی۔
अलीज़ा जाते जाते रुक गई। जूडिथ की आंखें मुतवर्रम थीं। वो उस वक्त जैसे किसी ट्रांस में आई हुई थी। उसने मेरा ख्याल रखा, उसने मेरी परवाह की, उसने मेरी ख्वाहिशात का एहतराम किया, उसने मेरे साथ हर चीज़ शेयर की। बस उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। अलीज़ा ने मुड़कर उसे देखा। जूडिथ उसे ही देख रही थी। मोहब्बत उसने तुमसे की। वो अब थके हुए अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी मंगनी वाली रात मैं इस्लामाबाद में थी। उसने मुझे रात 2 बजे फ़ोन किया। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मुझे बहुत हैरानी हुई। कम से कम उस रात उसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए था। उस रात तुम्हारी और जुनैद की मंगनी थी। उसे बहुत खुश होना चाहिए था। मैंने उससे ये कह दिया। वो बहुत देर खामोश रहा, इतनी देर कि मुझे लगा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने आज उसको बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा। मैंने आज उसको बहुत झिड़का है। वो मुझसे शादी करना चाहती है। वो जुनैद के साथ मंगनी तोड़ना चाहती है। वो कहती है कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने आज उसे बहुत झिड़का है, उसे बहुत रुलाया है, लेकिन मैं उसके पास से उठकर आया हूँ तो मुझे लग रहा है मैं तो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे तो उससे बहुत मोहब्बत है। मैं कैसे उसे जुनैद के साथ देख सकूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने उस रात मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। मैं तो तब तक यही समझती रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो। मैं अगले दिन लाहौर चली आई। मैंने उससे कहा, तुम अलीज़ा की बात मान लो। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो उससे शादी कर लो। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो पिछली रात शराब पी रहा था। शायद शराब के नशे में उसने कोई फजूल बात की होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं जान गई थी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, या शायद वैसी मोहब्बत नहीं करता था जैसी तुमसे करता था। अलीज़ा चुपचाप उसे देखती रही, जर्द चेहरे के साथ। फिर उसने मुड़कर कमरे पर एक नज़र डाली। वो वहीं कहीं था। उसकी रॉकिंग चेयर उसी तरह झूलती महसूस हुई थी जैसे वो झुलाया करता था। हर चीज़ पर जैसे उसका लम्स मौजूद था। हर तरफ जैसे उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वही धीमा, ठहरा, गहरा लहजा, वही पुरसुकून, दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज़, अलीज़े। और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह कहे। उस कमरे में सब कुछ जिंदा था। वह अक्स बन गया था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगा था। उसने मुड़कर ड्रेसिंग टेबल को देखा। जूडिथ शायद उससे कुछ कह रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने चली आई। एक साया उसके जहन में लहराया। ड्रेसिंग टेबल के आईने में यकदम कोई नजर आने लगा। उसे अपनी गर्दन पर, बालों पर एक फुहार सी पड़ती हुई महसूस हुई। मैं अलीज़ा को जॉय दूंगा, फिर एटर्निटी। उसने मुड़कर जूडिथ को देखा। उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो कुछ देर जूडिथ को देखती रही, फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई।